अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी बहुत ज़्यादा डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी का। आज की पहली खौफनाक कहानी तैयबा शेयर कर रही है। तैयबा कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों को कराची शाह फैसल पर एक घर मिला रेंट पर। घर बहुत बड़ा था। हम लोग बड़े हैरान हुए कि ये इतना बड़ा घर और इतने कम रेंट पे हमें मिल गया। तो हम लोगों को उन दिनों में घर की तलाश भी थी। हम लोगों ने घर चेंज करना था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा था और जिस घर में हम लोग रहते थे वो बिल्कुल बंद था, कवर था। वहाँ पर रहना उन दिनों में बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरा वो लोग ये कह रहे थे कि हमने 2 माह तक की बिल्डिंग गिरा कर दोबारा बनानी है, तो आप घर छोड़ दें। फिर हम लोगों ने सोचा कि 2 माह के बाद भी छोड़ना है तो पहले ही मिलता है तो ढूंढ लेते हैं। सर्दियाँ शुरू होने से पहले पहले हम लोगों ने डीलर्स को कह दिया और घर ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे मामू थे, मेरे मामू ने हमें बताया कि एक घर है शाह फैसल में। उनके कोई दोस्त थे, उनके आगे से जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा घर खाली है, तो अगर चाहिए तो आप लोग ले लें। घर है भी बड़ा। मामू ने हम लोगों को बताया। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। अगले दिन हम लोग, मामू आए, हम लोग उनके साथ गए। मामू की गाड़ी पर ही हम लोग गए घर देखने के लिए। बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। हम लोग बड़े हैरान हुए कि इतना बड़ा घर। अंदर जाकर देखा, घर अंदर से भी बहुत बड़ा था। अभी और हैरानगी की बात थी कि इतना बड़ा घर, वहां पर कमरे बहुत ज्यादा थे। हम लोगों ने अपने पास से बात की कि या तो यहाँ पर फैमिलीज बहुत ज्यादा रहती रही हैं या ये कोई स्कूल है। स्कूल टाइप लग रहा था। दीवारों के जो कलर्स थे, दीवारों पर जो पेंट थे, वो स्कूल टाइप ही थे। शायद किसी का स्कूल था तो उन्होंने अब खत्म कर दिया। हमने मामू से कहा, मामू ये तो कुछ स्कूल टाइप जगह लग रही है, देखे ना इसकी बिल्डिंग भी ऐसी है। मामू ने कहा कि शायद यहाँ पर कोई स्कूल ही था। मुझे उसने बताया है कि पता नहीं कोई एकेडमी थी या स्कूल था, उन लोगों ने बिल्डिंग चेंज कर दी है। बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है तो उन्होंने बिल्डिंग चेंज कर दी है। और ये वो लोग कहते हैं कि हमने किसी फैमिली को देना है। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर हम लोग ले लेते हैं ये। हम लोगों की भी फैमिली थोड़ी बड़ी थी। हम 4 बहनें और 3 भाई थे, अम्मी अब्बू थे। और अक्सर हमारी दादी अम्मा हमारे पास आई रहती थी ना, तो वो भी हमारे साथ रहती थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ये हम लोग ले लेते हैं। मामू ने कहा कि किराया मैं और कम करवा लूँगा। बहरहाल घर की डील हो गई, घर हमने ले लिया। वहाँ पर वो कमरे भी ऐसे थे जैसे क्लासरूम होते हैं। अंदर जैसे उनके 1-2 कमरों में तो वो वाइट ब्लैक बोर्ड भी बने हुए थे। तो हम लोगों ने सामान वगैरह रखना शुरू किया। हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए, जाकर सफाइयाँ वगैरह की। पहली बार इतना बड़ा घर मिला था। खुश थे हम लोग। 6 कमरे नीचे थे, 4 कमरे ऊपर थे। शायद कोई प्राइवेट स्कूल था। बहरहाल हम लोगों ने जितनी हमारी ज़रूरत थी हमने 3 कमरे सेट कर लिए, बाकी कमरे भी खाली थे। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए ना, तो सर्दियों के दिन थे और ठंड भी ज़्यादा थी, बढ़ रही थी ठंड। हम लोगों के उधर शहर में दिन भर धूप रहती थी तो सुकून रहता था, लेकिन शाम होते सर्दी भी लगती थी। किचन जो था, किचन भी बिल्कुल बाहर एक कोने में था। हम लोगों ने कमरे सेट किए, खाना पकाना किया। तकरीबन रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। मेरी बहन को भी भूख लगी थी और मुझे भी। हम लोगों ने कहा चलो नूडल्स बनाते हैं। हमारे पास नूडल्स पड़े हुए थे। हम लोग नूडल्स लेकर किचन में चली गई। किचन का दरवाज़ा बंद करके हम लोग नूडल्स बनाने लगी बैठ के। अभी हम लोग नूडल्स बना रही थी तो हमें ऐसा लगा जैसे कोई औरत बोल रही है और उसके साथ बच्चे बोल रहे हैं। जैसे एक क्लास का एटमॉस्फेयर होता है कि एक मैम बोलती हैं और बाकी बच्चे हैं। तो हम लोग गौर से सुनने लगे कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं।
میں نے اسے کہا کہ تم نے آواز سنی ہے؟ کہتی ہے ہاں میں نے سنی ہے. میں نے کہا میں نے بھی سنی ہے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے بچے بھی بول رہے ہیں اور ٹیچر بھی بول رہی ہے. ہم لوگوں نے باہر جھانک کر دیکھا, کچھ بھی نہیں تھا. کچن میں آ کر بیٹھتی تھی پھر آواز سے آنے لگ جاتی تھی, باہر جھانک کر دیکھتی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا. یار ہم لوگوں نے نوڈلس وغیرہ بنائے, ہمیں لگا کہ ساتھ آس پاس گھر ہیں تو یہ وہ آوازیں ہوں گی. نوڈلس بنائے اور نوڈلس بنا کر ہم لوگ کمرے میں لے آئے. اب ہم لوگ بیٹھ کر نوڈلس کھا رہی تھی سب بہنیں. وہ مسالہ میرے سے تھوڑا تیز ہو گیا تو میں پانی لینے کچن میں آئی. مجھے ایسے لگا کہ جو وہاں پر برآمدے میں, سامنے والے برآمدے میں جو کمرہ ہے اس کا دروازہ بند ہوا ہے, کھل کر بند ہوا ہے. تو مجھے لگا شاید بلی نہ ہو. میں نے کہا اگر کوئی بلی ہوئی تو اگر بلی نے کمرہ خراب کر دیا تو دھونا بھی مجھے ہی پڑے گا. میں جا کے نا اس بلی کو باہر نکالتی ہوں. پہلے میں کچن میں گئی, میں نے پانی پیا, گلاس میں بھر کے شیلف پہ رکھا اور میں نے کہا کہ میں آگ کے اندر پانی لے جاؤں گی. میں جب کچن میں گئی برآمدے میں, اس سامنے والے برآمدے میں گئی تو اس کمرے سے ایسی آوازیں آتی جیسے بچے بول رہے ہیں. میں حیران ہو گئی کہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. تھوڑا سا میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے سامنے زمین کے اوپر 4-5 بچے بیٹھے ہیں اور اس اسٹائل میں بیٹھے جیسے وہ پڑھ رہے ہیں. یہ چیز جب میں نے دیکھی میری تو چیخ نکل گئی. میں نے شور مچا دیا کہ ادھر بچے ہیں, ادھر بچے ہیں. میری بہنیں بھی بھاگی باہر کہ کیا ہو گیا. باہر رہی تو میں اس کمرے کے باہر کھڑی تھی, وہ آ کر فوراً بھاگی میرے پاس. ہیں کہتی ہیں کیا ہوا ہے. میں نے انہیں کہا کہ اندر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, ڈھیر سارے بچے بیٹھے ہیں. ان لوگوں نے اندر جھانک کر دیکھا, اندر کچھ بھی نہیں تھا. لائٹ جلائی, کہیں کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پر تو کوئی بچے نہیں ہیں, تمہیں کیا ہو گیا ہے. میں نے انہیں کہا کہ یہ کمرہ کھل کر بند ہوا تھا, مجھے لگا بلی ہے. جب میں یہاں پر آئی تو مجھے لگا کہ بہت سے بچے بیٹھے ہیں. ہم لوگوں نے پھر یہی سمجھا کہ شاید ہم لوگ وہم کریں. مجھے بھی سب نے یہ کہا کہ تمہیں اب یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پر اسکول اور اکیڈمی تھی, اب تمہیں یہی وہم پڑھتے رہنے ہیں. بہرحال مجھے بھی شاید لگا کہ میرا وہم ہی ہوگا. پھر اتنے جب لوگ وہم کہیں تو پھر وہ انسان کو بھی وہم ہی لگتا ہے. میں بھی اندر آ گئی, شیلف میں پانی ڈال کے رکھا تھا, پانی خالی تھا. میری بہن کہتی گلاس تو خالی پڑا, تم پانی کہاں سے, تم تو پانی لینے گئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے پی لی ہے اور میں نے بھر کے گلاس رکھا ہے کہ میں اندر لا رہی ہوں. کہتی نہیں گلاس خالی ہے. پھر پانی بھر کے اندر لے گئے. امی ابو تو جاگے ہی نہیں تھے. وہ میں نے میرا شور سن کر وہی لوگ باہر آئی تھی. اس کے بعد ہم لوگ جا کر اندر لیٹ گئی. میں نے انہیں کہا کہ میرا یقین کرو میں نے بچے دیکھے ہیں. جو میرے سے چھوٹی بہن تھی سدرا, اس نے مجھے کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا گھر کسی کو اتنے کم پیسوں پر دے دے کہ یہاں پر جنات تو نہیں ہے. میں نے اسے کہا کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے کیا نہیں, لیکن مجھے فیل ہوا ہے. بھی ہم لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے, ایسا لگا جیسے کچن میں کوئی پلیٹ گری ہے. میں نے اسے کہا کہ کچن کا دروازہ تو بند ہے, ہم نے کنڈی لگائی تھی. کہتی ہے ہاں میں نے تو کنڈی لگائی ہے. پھر میں نے اسے کہا کہ پلیٹ کیسے گری ہے. کہتی باہر نہ جانا, صبح دیکھیں گے. کچن میں جیسے اسٹیل کی کوئی پلیٹ گرتی ہے. جبکہ میں نوڈلس جو تھے وہ باؤل میں ڈال کر لائی تھی, پلاسٹک باؤل میں, کہ ہاتھ نہ جلیں. اسٹیل کی پلیٹ تو جو برتنوں والے حصے تھے وہاں پر رکھی ہوئی تھی, گر ہی نہیں سکتی تھی ٹوکری میں سے. بہرحال باہر سے تھوڑی بہت کھٹپٹ تھی. پہلے کچن میں پلیٹ گری, پھر ایسا لگا کہ کسی کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور سناٹا اتنا. گھر بڑا ہونے کی وجہ سے آواز گونجتی تھی وہاں پہ. جو کمرے خالی تھے وہاں پر آوازیں گونجتی تھی. تو واضح طور پر لگا جیسے کوئی دروازہ کھل کر بند ہوا ہے. میں اور میری بہن جاگ رہی تھی, باقی وہ لوگ سو گئی. صبح جب ہم لوگ جا کے ہم نے امی کو بتائی ساری بات, امی بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہو. کچن میں جا کے دیکھا تو 2 پلیٹیں زمین پر گری پڑی تھیں. کس نے گرائی, وہ کیسے گری کوئی پتہ نہیں, لیکن وہ گری پڑی تھی. اٹھائی اور اٹھا کر وہ دھو دی. میں نے کام شام کیا. اسی طرح سے آج ہم لوگ ساری بہنیں اوپر والے حصے میں گئی کہ اوپر والے حصے کو دھو کر ان کمروں میں, ایک کمرے میں ہم لوگ واشنگ مشین رکھ لیں گے اور ایک کمرے میں چارپائیاں وغیرہ رکھ دیں گے. ہماری چارپائیاں بھی تھیں تو میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اوپر چارپائیاں چڑھاؤ اس والے کمرے میں. اس نے چارپائیاں رکھ دی. دوسرے کمرے میں ہم لوگوں نے ایک چارپائی پر دھونے والے کپڑے اور مشین رکھ دی کہ جب دھونے ہوں گے تو باہر نکال کر دھو لیں گے. اوپر ایک سائڈ پر ایک باتھ روم بنا ہوا تھا اور اس کے آگے ایک ٹیپ بھی لگی ہوئی تھی باہر کی طرف بھی.
تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر ہم لوگ کپڑے دھو لیں گے. اوپر والے بھی کمرے خاصے بڑے بڑے تھے اور ان لوگوں دیواروں کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا تھا. وہاں پر جو ایک اور کمرہ تھا، 4 کمرے تھے، چوتھا کمرہ جو تھا وہ باہر گلی کی طرف تھی اس کی کھڑکی. اس کمرے میں جب ہم لوگ گئے، ہم لوگوں نے صفائی وغیرہ کی. اس کمرے کی دیواروں کے اوپر کیل ٹھکے ہوئے تھے اور ان کے نیچے آیت لکھی ہوئی تھی 2 جگہ پر. یہ چیز ہمیں بڑی عجیب لگی کہ یہ کیا کیا ہوا ہے. دوسرے کمروں میں ہم نے چیک کیا، دوسرے کمروں میں یہ کام نہیں تھا. بس ایک پہلے والے کمرے میں جہاں سے اندر داخل ہوتے تھے وہاں پر کیل تھا، اس پر ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اور جو باقی کے کمرے تھے وہ خالی تھے، ان میں کچھ نہیں تھا. چوتھے نمبر والے کمرے میں بھی یہ کام تھا. ہم لوگ نیچے آ گئے. شام کو میرا بھائی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں ادھر آ رہا تھا گلی میں، تو یہ کون اوپر والے کمرے میں جھانک جھانک کر باہر سے دیکھ رہا ہے. شرم نہیں آتی تم لوگوں کو اوپر سے جھانکتی ہو باہر گلیوں میں؟ ہم نے سے کہا ہم تو اوپر گئے نہیں، ہم لوگ تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ٹائم تو دیکھو، ہم نے 9 بجے اوپر کیا کرنے جانا. وہ کہتے ہیں جو باہر کمرے کی طرف، باہر گلی کی طرف کمرہ ہے، اس کی کھڑکی سے کچھ سر نکال کر باہر دیکھ رہا تھا. مجھے لگا شاید تم لوگ ہو. ہم نے سے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، ساتھ والا گھر ہوگا، ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال اس سے پتا لگ گیا کیونکہ جب وہ آیا تھا ہم لوگ تو ساری اندر بیٹھی تھیں. اس کے بعد میرا جو دوسرا بھائی ہے وہ اکثر کام سے دیر سے آتا تھا. وہ ایک ورک شاپ پر کام کرتا تھا. رات 1 بجے کا ٹائم تھا جب وہ گھر آ رہا تھا. زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. وہ بھی جاگ گئے، ہم لوگ بھی جاگ گئے کہ دروازے پہ کون ہے، اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. جا کر دیکھا تو وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا. بھاگا بھاگا آیا اور کہتا ہے کہ چھت پر کوئی ہے. ہم نے سے کہا کہ کیا مطلب چھت پر کوئی ہے؟ کہتا ہے کہ نا جو چھت پر وہ کمرہ جو ہے، اس کمرے میں سے بہت روشنی باہر آ رہی ہے اور ایسے جیسے باہر کوئی جھانک کر بہت لمبے ہاتھ ہیں. اسی کے پہلے مجھے ہاتھ نظر آئے، پھر سر نظر آئے، لیکن چہرہ نظر نہیں آیا. اوپر روشنی بھی جل رہی ہے کمرے میں. ہم لوگ فوراً سے گئے اوپر جا کر ہم لوگوں نے دیکھا کمرہ اندر سے بند تھا. کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بڑی عجیب سی آواز میں کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے. ہم لوگ ڈر بھی گئے، دروازہ بھی کھٹکھٹایا، دروازہ بالکل اندر سے بند تھا. اتنے میں میرے ابو کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، نہ جاؤ آگے، یہ کوئی اور ہی معاملہ لگتا ہے. ہم لوگ جیسے وہاں سے نیچے آئے، ابھی ہم لوگ کمرے میں تھے، ابھی سوئے نہیں تھے. ہم نے ابو کو کل والی باتیں بتائی تو اتنے میں ایسے لگا کہ جس طرح سے ہماری چھت کے اوپر کوئی بھاگ رہا ہے، بہت تیز قدموں سے بھاگ رہا ہے. بھائی کہتا کہیں کوئی چور تو نہیں ہے اندر سے دروازہ بند کیا ہو. ابو نے کہا کہ شاید کوئی چور ہی ہے. اب وہ نکلا، اسے پتہ لگا یہ نیچے گئے ہیں. ابو اور بھائی باہر برآمدے میں گئے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی پولیس کو بلاتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کوئی چور ہے. وہ میرے بھائی کا بیٹ پڑا تھا، اس نے زمین پر اٹھا کر 1-2 دفعہ بیٹ مارا کہ کوئی ڈر جائے گا. اتنے میں ایسا لگا کہ جس طرح سے سیڑھیوں تک کوئی آیا ہے. جب یہ سیڑھیوں تک کوئی آیا تو یہ لوگ سیڑھیوں کی طرف بھاگے. امی نے ان کو منع کیا کہ نہ جانا، ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے. تو میرا بھائی جو ہے وہ بڑا نہ ڈر تھا، بڑا بھائی بہت زیادہ نہ ڈر تھا. وہ ڈرتا ہی نہیں تھا، چوروں سے بھی نہیں ڈرتا تھا. کہتا میں بھی اس کو دیکھو سیٹ کرتا ہوں، یہ جو کوئی بھی گھر میں گھسا ہے. جب وہ آگے گیا، ابھی وہ 2 سٹیپ سیڑھیوں پر چڑھا، چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور سین میں گرا آ کے. ابو نے اس کو بھاگ کر اٹھایا کہ اس کو کوئی چیز شاید لگی ہے. ابو نے جب اسے اٹھایا وہ کانپ رہا تھا اور آنکھیں بالکل سیدھی اس طرف ہی تھی. ابو نے کہا ہوا کیا؟ آگے جا کے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، خالی جگہ، خالی سیڑھیاں. بہرحال وہ تو ایسے جیسے سکتے میں تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور چیخیں مارنے لگ گیا. وہ کہتا ہے کہ جب میں ادھر گیا ہوں تو کونے سے سامنے سیڑھیوں میں کوئی عورت تھی. عورت بڑی بھیانک تھی، جسم پر بال تھے، اتنا لمبا منہ تھا اور ایسے تھا جیسے بہت بڑی ناک آگے آئی ہوئی ہے. میں نے تو سامنے عورت کو کھڑے دیکھا ہے، اتنی خوفناک عورت. ابو نے کہا کہ کہیں کسی نے کوئی ماسک نہ پہننا ہو. ہم لوگ ہر طرح سے اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے. اس نے کہا نہیں، جب میں پیچھے گرا ہوں وہ غائب ہو گئی ہے. اس رات کے بعد جب وہ سامنے آئی ہمارے، ہر رات ہمارے گھر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگ گئی. صبح ہمارے سہن میں مرے ہوئے پرندے گرے پڑے ہوتے تھے.
ایسے عجیب و غریب وہ پرندے ہوتے تھے، کچھ کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی وہ پرندے ہیں کیا۔ ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے، جو کمرے بند تھے وہاں سے بچوں کی آوازیں آتی تھی رات کو، ایسے لگتا تھا اندر بچے موجود ہیں جیسے کھیل رہے ہیں۔ 2 سے 3 دفعہ میری امی نے بھی دیکھا، امی کہتی ہے میں نے 2-3 بچوں کو کمرے کی طرف جاتے دیکھا، بالکل چھوٹے چھوٹے بچے۔ ہم لوگ وہ ڈر گئے، اپنے ماموں کو بتایا کہ یہاں پر تو جنات ہے، ہمیں تو یہاں پہ نہیں رہنا۔ ہم لوگوں نے گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 10ویں دن ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑا۔ وہ اسکول تھا، بعد میں پتا چلا کہ اسکول میں جنات ہے، بہت زیادہ۔ وہ اسکول پچھلے 15 برس سے خالی تھا، جہاں پر ہم لوگ چلے گئے شامت کے مارے، ہمیں پتا نہیں تھا، اور شاہ فیصل میں تھا۔ 10ویں دن ہم لوگوں نے گھر چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس خوفناک جنات والے گھر سے، اس بند پرانے اسکول سے ہماری جان چھوٹی۔ تو یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ طیبہ آپ کا۔ جیسے ہمیشہ سے میں نے اپنی سٹوریز میں میسج دیا، جو لوگ بھی جلد بازی کرتے ہیں، جو لوگ بھی جلد بازیوں میں آ کر ایسے گھر لے لیتے ہیں، بڑے دیکھ کر، خوبصورت دیکھ کر، کم کرائے دیکھ کر، پھر اکثر ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تبھی لوگ اپنی جان چھڑواتے ہیں۔ ورنہ اگر اتنے بڑے گھر خالی ہوں تو جن کے ہوں وہ خود بھی رہ سکتے ہیں۔ ہر کسی کو سکون چاہیے ہوتا ہے، ہر کسی کو خوبصورت گھر پسند ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسے گھر لیں تو بڑی چھان بین کیا کریں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، اور زندگی میں انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک کہانی تھی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، آپ لوگ بھی اپنی خود کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nushinbek57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹھنڈ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو اپنا خیال رکھیں، بڑے بزرگوں کا بھی خیال رکھیں، بچوں کا بھی، اور اپنے ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد بھی رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔